अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम फेस टू फेस के साथ मैं हूं कोमल सलीम। नाज़रीन, सफ़ेद पोशी का भरम रखना कोई आसान नहीं। जहां एक तबके को दो वक्त की रोटी के जतन उठाने पड़ते हैं, वहीं कई अफराद ऐसे भी हैं जो अपने महदूद वसाइल की वजह से किसी ऐसे मसीहा की तलाश में होते हैं जो किसी ना किसी तरह उन्हें संभाला दे सके, उनके अरमानों की लाज रख सके। जी हाँ नाज़रीन, ये मसीहा एक ऐसा इदारा है जिसका नाम है पंजाब सोशल वेलफेयर और बैतुल माल। ये इदारा पंजाब में ज़रूरतमंद और मुस्तहिक अफराद की किस तरह से मदद कर रहा है, इसी हवाले से हम बात करेंगे अपने आज के प्रोग्राम में। तो आइए चलते हैं। जी नाज़रीन, इस वक्त मेरे साथ डीजी सोशल वेलफेयर बैतुल माल तारिक कुरैशी साहब मौजूद हैं। इनसे हम बात करेंगे कि पंजाब में इस वक्त जो सफ़ेद पोश तबका है, जो ज़रूरतमंद अफराद हैं, सोशल वेलफेयर और बैतुल माल जो इदारा है पंजाब का, वो किस तरह से उनकी मदद करता है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कुरैशी साहब, सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया आज अपना कीमती वक्त हमें देने का। एक बड़ा अहम डिपार्टमेंट है और बड़ी अहम जिम्मेदारी है, जिस तरह से अभी मैंने बोला है कि सफ़ेद पोश और ज़रूरतमंद लोगों की जो है वो मदद करते हैं। और इसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर है वो ये है कि एक इंसाफ करना होता है और आप पे बड़ी ज़िम्मेदारी होती है, क्योंकि ये मामला जो है वो अल्लाह ताला से भी कनेक्ट है, एक सवाब भी है और एक दिली सेटिस्फेक्शन भी है। तो सबसे पहले तो बताइएगा कि आपका ये इदारा जो है वो किन किन डिपार्टमेंट्स, किन किन शोबों पे काम कर रहा है। देखें, जैसे कि आपको नाम से अंदाज़ा होगा, सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट है और इसका बैतुल माल भी इसका पार्ट है। तो एक तो इसके जनरल फंक्शंस हैं और वो फंक्शंस जो है जिसमें चिल्ड्रन वेलफेयर सेंटर्स है, मदर एंड चाइल्ड केयर सेंटर्स हैं, दारुल अमान हैं। इसी तरह हमारे इदारे हैं जो कि मेंटली रिटार्डेड जो बच्चे हैं उनको देखते हैं। फिर हमारे फिज़िकली डिसेबल्ड जो बच्चे बच्ची हैं उनको देखते हैं। फीमेल्स के लिए, बच्चियों के लिए काशाना है जो उनको जो कि ऑर्फन बच्ची हैं उनके लिए है वो। इसके अलावा सनतज़ार्स हैं, जेलों में हमारी सर्विसेज हैं। हमारे बड़े हॉस्पिटल्स में, पंजाब भर में 108 हॉस्पिटल्स, बड़े हॉस्पिटल्स जो हैं वहाँ पे इस डिपार्टमेंट की आउटरीच है, जिसमें जो नीडी पेशेंट्स हैं गवर्नमेंट की तरफ से उनकी हेल्प की जाती है जितनी उनको जैसे भी ज़रूरत हो उनको। ये तो है इसके जो जनरल फंक्शंस हैं। इसके अलावा भी फंक्शंस हैं, कुछ स्पेसिफिक फंक्शंस हैं जो कि मौजूदा हुकूमत की तरफ से स्टार्ट हुए हैं। चीफ मिनिस्टर साहिबा के अपने इनिशिएटिव्स हैं, जिसमें आप जानते होंगे हिम्मत कार्ड है, जिसमें जो फिज़िकली जो बिल्कुल नॉट फिट टू वर्क डिसेबल्स हैं उनके लिए एक ये स्टाइपेंड है। इसके अलावा धी रानी प्रोग्राम जो है वो भी, उसकी भी बड़ी वाइड कवरेज होती है। वो भी मौजूदा हुकूमत में ही ये इनिशिएटिव लिया गया है और हज़ारों के हिसाब से हम कर चुके हैं ऑलरेडी, और अभी इस तरह ये ऑनगोइंग है, चलता रहेगा। फिर प्रोस्थेटिक्स, हमारे जो फिज़िकली डिसेबल्ड लोगों को, किसी को व्हील चेयर की ज़रूरत है, किसी को क्लचेस की ज़रूरत है, और इस तरह कोई मोटर बाइक की जो ज़रूरत है फॉर डिसेबल्स, तो इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हैं। फिर जो लिम्स हैं प्रोस्थेटिक्स, वो तो ये सारे जो है ये मौजूदा हुकूमत के इनिशिएटिव्स हैं और बड़े सक्सेसफुली चल रहे हैं, ऑनगोइंग हैं। और ये जो सनतज़ार हैं, जो ख़वातीन हैं जो कि किसी भी इदारे में, और उसकी कोई मेजर कोई एलिजिबिलिटी नहीं है उसमें जाने के लिए, तो उनको एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ ले जाने के लिए ख़वातीन को, जो कि बिल्कुल पूरेस्ट ऑफ द पुअर जो हमारा सेगमेंट ऑफ सोसाइटी है उसमें जो फ़ाल करती हैं ख़वातीन, तो उनकी ट्रेनिंग के लिए और उनको मुआशी तौर पे मुस्तहकम करने के लिए और बरसर रोज़गार करने के लिए हमारे सेंटर्स हैं। उसको सनतज़ार कहते हैं, पंजाब भर में हैं। और इसी तरह बहुत सारे और इनिशिएटिव्स हैं जो कि ये इसी तरह से डिपार्टमेंट जैसे सनतज़ार के हवाले से बात को आगे बढ़ाते हैं, वीमेन एम्पावरमेंट पे जो है आपका इदारा काम कर रहा है, ये हम कह सकते हैं। तो बताइएगा कि कितने कहाँ कहाँ शहरों में ये इदारे जो हैं वो मौजूद हैं, और अगर आप ट्रेनिंग्स के या कोर्सेज़ के हवाले से जिस तरह से बात कर रहे हैं, तो कौन कौन से कोर्सेज़ जो हैं वो वहाँ पे करवाए जाते हैं। कोर्सेज़ की एक लंबी लिस्ट है। हमारे जो इदारे हैं 5
قصر بہبود آپ نے سنا ہوگا، یہ بڑے ادارے ہیں جیسے لاہور میں ہے اسی طرح. اس کے علاوہ تقریباً ہر ضلع میں 39 جو ہے پنجاب بھر میں ہمارے ادارے ہیں، اور یہاں پہ خواتین جو ہے وہ آتی ہیں اور جو سکلز ہیں وہ ہر طرح کے ہیں. ایون اس میں ڈرائیونگ بھی شامل ہے، یعنی وہ ایک خاتون جو ہے وہ اگر ڈرائیونگ سیکھنا چاہے تو وہ بھی فیسلٹی اویلیبل ہے. اس کے علاوہ کشیدہ کاری ہے اور جو ویمن ریلیٹڈ جتنے بھی ہیں آئی ٹی سکلز ہیں. کیا یہی میں پوچھنے والی تھی کہ آپ کو پتہ ہے اب تو اے آئی کا دور ہے، آئی ٹی کا دور ساری ہے، چیزیں، تو یہ چیزیں بڑی ضروری ہیں. مارکیٹنگ ہو گئی، کمپیوٹر کورسز ہو گئے، تو اب تو بہت ٹیکنالوجی میں چیزیں آگے چلی گئی ہیں. تو ڈیفینیٹلی ویمن امپاورمنٹ کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو وقت کے ساتھ رہتے ہوئے ہمیں جو ہے وہ کورسز کرانے. اس کا بڑا ٹریڈیشنل سا ماڈل تھا یہ. اس کو موجودہ ہم جو ڈائریکشنز ہیں اس کے مطابق ہم اس کو موجودہ حکومت ریویمپ کر رہے ہیں اور جو خواتین کو انٹرپرینورشپ کی طرف لے کے جا رہے ہیں کہ اس میں پرائیویٹ سیکٹر کے ساتھ جو بڑے ادارے ہیں ان کے ساتھ کولیبوریشن کر کے ان کو مطلب وہاں پہ ان کو جو سکلز ہے وہ کس طریقے سے اس کو ہم نے یوز کرنا ہے کہ وہ ان کے روزگار کا باعث بنے ان خواتین کے. تو اس طرف جا رہے ہیں. لائک جیسے ٹیفٹا ہے، نیفٹیک ہے، اس طرح کے اداروں سے کولیبریشن کر کے ایم او یو سائن کر کے وہ سیپریٹ ہیں ان کی، وہ ڈفرینٹ ہے. ان کی ایلیجبلٹیز اور طرح کی ہیں کہ ایک منیمم کوالیفیکیشن ریکوائرڈ ہے، اس میں ایک ایج لمٹ ہے. ہمارے اس میں وہ والی بندش نہیں ہے، کوئی ایج لمٹ نہیں ہے کہ کوئی جب یعنی اس طرح اسپیسیفکلی نہیں ہے. یعنی وہ اس ایج میں ہو کہ وہ یہ چیز سمجھ سکے. خاتون کو منیمم ایک ریکوائرڈ، جیسے کہ اگر آئی ٹی میں ہے تو وہ بالکل اگر ایک زیرو ایجوکیشن والی خاتون ہے تو وہ تو ظاہر ہے وہ پک ہی نہیں کر سکے گی. تو ایک منیمم تو جتنی ریکوائرڈ ہے، ادروائز کو اسپیسیفک اس طرح کی نہیں ہے. تو ہمارا جو ٹارگٹ گروپ ہے وہ یہی ہے کہ یہ خواتین جو ہے ان کو برسر روزگار اور اکنامکلی ان کو انڈیپینڈنٹ جن کو ضرورت ہے ان کو کیا جائے. اور ہزاروں کے حساب سے آلریڈی ہمارے پاس انرول ہیں اور وہ 3 مہینے 4 مہینے 5 6 مہینے کورس وائز جس طرح بھی ہے. پھر ان کا ہم کولیبوریشن جو ہے پرائیویٹ سیکٹر کے ساتھ، مارکیٹ کے ساتھ اس طرف جا رہے ہیں اور اس میں دیگر ادارے بھی ہمارے ساتھ، تاکہ جب وہ یہاں سے کورسز سیکھ لیں اور اسٹیبلش ہو جائیں کام کرنے کے لیے تو ان کو کوئی روزگار کے جو مواقع ہیں وہ میسر ہو سکیں. ایگزیکٹلی. اور ان کو اس میں بھی ہیلپ کی جا رہی ہے کہ جیسے کہ ہمارے صنعت زاد سینٹرز میں ایک پرائیویٹ سیکٹر کے کوئی بھی آ کے آرڈر پلیس کرتے ہیں تو ان خواتین کو جو کہ وہیں پہ ٹرینڈ ہوئی ہیں وہ وہیں پہ بیٹھ کے سینٹر پہ یا گھروں میں لے جا کے آرڈر لے کے تو وہ بالکل وہ اس آرڈر کو کمپلیٹ کریں گی اور اس کے اگینسٹ جو ان کی انکم ہے وہ ہوگی. تو یہ سارا ماڈل جو ہے اس کو پورا ریویمپ کیا جا رہا ہے اور بڑی اچھے سے اور کامیابی کے ساتھ یہ چل رہا ہے. اچھا، جس طرح سے وزیر اعلیٰ صاحبہ کا جو فلیگ شپ پروگرام ہے سوشل ویلفیئر کے بیت المال کے حوالے سے، وہ دھی رانی پروگرام ہے جس کی آپ بھی بات کر رہے تھے، جس میں اجتماعی شادیاں جو ہیں وہ لاکھوں کی تعداد میں آئی تھنک اب تو کروائی جا رہی ہیں، ہزاروں کی تعداد میں، سے اب لاکھوں تک کنورٹ ہو یہ آن گوئنگ ہے. ایگزیکٹلی. تو آپ یہ بتائیے گا کہ یہ سیٹ اپ جو ہے وہ اب کتنے شہروں میں بڑھایا جا رہا ہے؟ دیکھیں یہ پنجاب کے ہر شہر کے لیے اور انہی شہروں میں جا کے یا ایک ہی کلسٹر میں کسی بڑے شہر میں جہاں پہ جیسے کہ چھوٹے شہروں میں بھی، یا مظفر گڑھ میں بہت بڑے ایونٹس ہوئے ہیں، بھکر میں ایونٹس ہوئے ہیں اور ابھی چل رہا ہے، اس سال کا جو ہے وہ چل رہا ہے. تو اس میں کوئی ایگزمپشن نہیں ہے کہ فلاں شہر میں ہے اور فلاں میں نہیں. یہ آل اوور دی پنجاب ہے. پنجاب کے کسی بھی شہر میں جب وہ رجسٹر کپل ہوتا ہے، خواتین جو ہے جو کہ اس میں انیشیٹو کے تحت وہ اس پروگرام میں شامل ہوتی ہیں، تو اس میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے. ایک منیمم ہماری ویریفیکیشن سسٹم ہے اس میں سے گزر کے کہ جو صرف نیڈی ہیں ان تک جائے. اس میں سی ایم صاحبہ کی طرف سے ہر بچی کو 2 لاکھ روپے کی سلامی بھی دی جاتی ہے اس ایونٹ میں، جو کہ بڑے ہی رسپیکٹیبل انداز میں ہوتا ہے اور اس میں بڑے وی آئی پیز اس کو، اس علاقے کے گورنمنٹ کے نمائندے، اس میں بیوروکریسی بھی شامل ہے، اس میں جو لوکل
ایم این ایز ایم پی ایز ہمارے منسٹرز ہیں سو گورنمنٹ کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں ڈیفینیٹلی جو ان کا حلقہ ہے ان کے علاقے کے حلقے کے ہاں لوگ جی، وہ وہ پارٹیسپیٹ کرتے سارے ہیں. ہوتے ہیں اور بڑے اچھے ماحول میں اور بڑی ہائی لیول کی وہ گیدرنگ ہوتی ہے جس میں وہ سارے بچے بچیاں جن کی شادیاں ہوتی ہیں وہ وہاں پہ موجود ہوتے ہیں اور ان کے گیسٹ بھی ہوتے ہیں ساتھ. صرف ایسے نہیں ہے کہ صرف وہ کپل ہی ہوگا بلکہ ان کے ساتھ گیسٹ بھی ہوں گے ان کو ایک آنریبل طریقے کے ڈیفینیٹلی اس کی بھی ایک تعداد ہوگی کہ ایک کپل لڑکے والوں کی جی طرف سے اتنے آ سکتے ہیں, لڑکی والوں 20 کے ایک کپل کے لیے جو ہے وہ لے کے آ سکتے ہیں. اچھا اس کے بعد اس میں کھانے کے جو ہے اس میں کھانا ویسے ہی ہے جیسے کہ کسی بھی شادی پہ جو ہے گورنمنٹ کی طرف سے 1 ڈش الاؤڈ ہے تو 1 ڈش جو ہے وہاں پہ ہوگی. اس کے جو برائڈ گروم کے جو کپڑے ہیں شادی والے وہ پرووائڈ کریں گے اور کچھ اور چیزیں جو ہے. اس کے علاوہ 2 لاکھ روپیہ جو ہے وہ اس بچی کو سی ایم صاحبہ کی طرف سے سلامی دی جائے گی. تو یہ بڑا سکسیزفلی چل رہا ہے. اچھا جس طرح سے رواں سال 3000 کے قریب اجتماعی شادیوں کا پروگرام ہے اس کے لیے بتائیے گا کہ کتنا بجٹ جو ہے لاسٹ ٹائم جو ہے وہ 3000 تھا, اس سال بڑھا کے اس کو 5000 پہ کیا گیا اور بجٹ اس کا ایگزیکٹ جو ہے وہ ابھی آپ کو فگرز میں شیئر کروں گا. اٹس ان بلینس, تو مور دین 3 بلین. تو یہ آن گوئنگ ہے, اس کو یہ چلتا رہے گا اور یہ بڑا فلیگ شپ سی ایم صاحبہ کا یہ انیشیٹو ہے. اس پہ ڈپارٹمنٹ جو ہے یہ ہماری بھی جو ٹاپ پرائرٹی کے ہمارے فنکشنز ہیں ان میں سے ایک ہے. ابھی ریسنٹلی ہم نے اس کو اس ایئر کا ایک فیز کمپلیٹ کیا ہے اور ابھی دوسرے کی طرف جا رہے ہیں. آج کل تیاریاں چل رہی ہیں, انشاءاللہ جلد وہ بھی سٹارٹ کریں گے. اچھا جس طرح سے آپ نے سوشل ویلفیئر کے 108 ہسپتالوں کے حوالے سے بات کی ہے تو اس حوالے سے بتائے گا کہ یہ ٹوٹلی کیا ادارے کے ہسپتال ہیں یا وہاں پہ کوئی فیسیلیٹیشن سینٹر قائم کیا گیا ہے جس کے تھرو علاج کیا جاتا ہے؟ نہیں دیکھیں ہاسپٹلس تو یہ سرکار جو ڈپارٹمنٹ ہے ان کے وہ رن کرتے ہیں نا, جیسے اسپیشلائزڈ ہیلتھ کیئر ہے بڑے ہاسپٹلز ہیں. اسی طرح جو ڈی ایچ کیوز وغیرہ ہیں وہ پرائمری اینڈ سیکنڈری ہیلتھ ڈپارٹمنٹ ہے وہ دیکھتے ہیں. ان ہاسپٹلز میں ہمارے آفیسز ہیں, سوشل ویلفیئر ڈپارٹمنٹ کے آفیسز ہیں اور وہاں پہ پیشنٹ ویلفیئر ایسوسیشن اور کچھ این جی اوز کے ساتھ مل کے ان کے تعاون سے جو مریض جو ہے ویسے تو ہاسپٹلز میں فری ہے, ساری جو ہیلتھ سروسز ہیں فری ہے, لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں جیسے اگر کوئی دوائی جو ہے جو ان کے لسٹ میں نہیں ہے اور قیمتی دوائی ہے اور اویلیبل نہیں ہے تو وہ پھر یہ ہمارا محکمہ جو ان کو ہیلپ کرتا ہے اگر وہ افورڈ نہیں کر سکتے تو. اسی طرح اگر کوئی بھی چیز چاہیے ہو, کوئی اکوپمنٹ چاہیے ہو یا کوئی اس طرح کا, تو جو بھی نیڈ بیسس پہ یہ ہاسپٹل کی انتظامیہ ریکمینڈ کرتی ہے اور مل کے یہ کرتے ہیں. تو یہ بڑا 108 ہاسپٹلز میں یہ چل رہا ہے اور ڈیلی کی بیسس پہ جو نیڈی پیشنٹس ہیں ان کو گورنمنٹ کی طرف سے یہ ان کی ہیلپ کی جا رہی ہے. اچھا کون نیڈی ہے اور کون نہیں ہے اس بات کا کس طرح سے فیصلہ کیا جاتا ہے؟ اگر کوئی ہسپتال جاتا ہے یا کوئی علاج کروانا چاہتا ہے تو کس طرح سے اس کا اس بات دیکھیں اس کے جو ڈفرینٹ پیرامیٹرز ہیں, ایک پی ایم ٹی اسکور بھی ہے جیسے کہ منیمم جو ہے ایک اسکور ہے گورنمنٹ کی طرف سے, وہ کچھ پیرامیٹرز ہیں تو وہ کچھ تھوڑی سی ویریفیکیشن کی جاتی ہے اس کی. ہاسپٹلس کی میں بات کر رہا ہوں, ادروائز جو باقی انیشیٹیوز ہیں اس میں تو ڈیفینیٹلی وہ دیکھا جاتا ہے نا کہ ایک تاکہ مس یوز نہ ہو, فنڈس مس یوز نہ ہو. اسی طرح ہاسپٹلز میں جو نیڈی ہے فنڈس کا استعمال اور حقدار تک اس فنڈس کو پہنچانا, جی اس چیز کو جو ہمارے پیرامیٹرز ہیں ہمارا ڈپارٹمنٹ بیسیکلی اور جو ہیلتھ ڈپارٹمنٹ والے یہ مل کے اس چیز کا تعین کرتے ہیں کہ اس چیز کی ضرورت ہے. ایک موجود ہے ایک دوائی تو ایسا نہیں ہے کہ وہ والی دوائی چھوڑ کے اور کو باہر سے مہنگی دوائی اسی کا سبسٹیچیوٹ وہ لیا جائے, ایسا نہیں ہوتا. جہاں پہ بالکل ضرورت ہوتی ہے صرف وہیں پہ ہی وہ چیز وہ. اچھا اس میں قریشی صاحب ایسا بھی ہے کہ جیسے کینسر ہو گیا یا گردوں کے مرض ہو گیا, اس طرح کی کوئی اسپیسیفک بیماریاں ہیں جن کا فری علاج کیا جاتا ہے؟ یہ جنرل ہے جو نیڈی ہیں اور کیا بجٹ ہوتا ہے ایک پیشنٹ کا, کتنے بجٹ؟ کوئی اسپیسیفک نہیں ہے. اچھا ہاں یہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ اس کو کتنا اس کو ضرورت ہے. کوئی اسپیسیفک نہیں ہے کہ اتنی لمٹ ہے, یہ اس کی ضرورت پہ بیس کرتا ہے. اسی طرح جیلوں کے حوالے سے آپ نے بتایا کہ ادارہ بہت کام کر رہا ہے, تو کس طرح ریلیف پروگرام جو ہے وہاں پہ کیا؟ جیلوں میں دیکھیں جیلوں میں ایک تو ایجوکیشن, ان کی ٹریننگ, اسکل ڈیولپمنٹ,
ان کو کوئی لیگل اسسٹنس ہے درکار ہے, چاہے فیمیل سیکٹر میں ہو یا میل مینلی سیکٹر. یس جوینائل اوکے. اور فیمیلز. ہوں. ایک فیمیل ہے وہ کسی وجہ سے جیل میں ہے, اب وہ افورڈ ہی نہیں کر سکتی کوئی لیگل ہیلپ, ہوں. اور یا اس کو اتنا نالج نہیں ہے. اسی طرح جوینائلز ہیں, بچے ہیں, تو بجائے اس کے کہ وہ اندر جو ہے وہ کچھ بھی نہ کریں اور اس کمپنی میں خراب ہوں, تو ان کی ٹریننگ کا بندوبست اور اس طرح ان کی ایجوکیشن کا, تو اس میں یہ ڈپارٹمنٹ جو ہیلپ کرتا ہے. اچھا, اس کے ساتھ ساتھ ہمت کارڈ کے حوالے سے آپ نے بات کی, تو اس کارڈ کی بھی ڈیٹیلز بتائیے گا کہ کس طرح سے جو ہے وہ کارڈ اگر کوئی لینا چاہے تو کرائیٹیریا کیا ہوتا ہے؟ دیکھیں یہ اس میں جو کرائیٹیریا جو بیسک ہے, ایک تو اس میں اپلائی وہ کرتے ہیں جو ویری پور جو سیگمنٹ ہے, جو افورڈ نہیں کر سکتے کہیں اور اس میں 2-3 اور اس میں چیزیں ہیں کہ کسی اور پروگرام, گورنمنٹ کے کسی اور پروگرام سے نہ لے رہے ہیں. ٹھیک ہے. پھر ڈسیبل ہوں, اور ڈسیبل بھی 2 قسم کے ہوتے ہیں. ایک ہوتا ہے جو کچھ کام کر سکتے ہیں, فٹ ٹو ورک ہے, اور دوسرا ہے جو ناٹ فٹ ٹو ورک ہے. ہماری وہ کیٹیگری جو ہے اس کو ہم کیٹر کرتے ہیں ہمت کارڈ کے تھرو, ناٹ فٹ ٹو ورک ڈسیبل. ان کو یہ پھر گورنمنٹ کی طرف سے اسٹائپنڈ ملتا ہے. لاسٹ جو تھا اس وقت جو ہے یہ 1 لاکھ تک ہم جا رہے ہیں. 1 لاکھ کارڈز جو ہے بہت جلد وہ ہم فگر پہ اس پہ جا رہے ہیں. پچھلے سال فیز 1 تھا اس کا, تو اس کو ایکسٹینڈ کر کے, اور یہ بھی آن گوئنگ ہے. جیسے کہ ابھی تک ہمیں ڈائریکشنز ہیں, یہ آن گوئنگ ہے, یہ بھی چلے گا. یہ بھی گورنمنٹ کے جو فلیگ شپ پروجیکٹس ہیں ان میں سے ایک ہے. اچھا, اس کے ساتھ ساتھ ہمت کارڈ اور جو معذور افراد کو ویل چیئر جو دی جاتی ہیں, جیسے ابھی آپ نے اسٹارٹ میں بھی بتایا, تو اس حوالے سے بتائیے گا کہ اس کو کیا کرائیٹیریا ہوتا ہے. اگر کسی کو ویل چیئر کی ضرورت ہے تو کیا ڈائریکٹلی وہ آپ کے آفس میں آ کے یہاں پہ رابطہ کرتا ہے یا کس طرح سے؟ پنجاب بھر میں ہمارے آفیسز ہیں, تحصیل لیول تک ہیں, تو وہ ایک درخواست دیتے ہیں, اس کو میجر کیا جاتا ہے کہ اس کو ضرورت ہے یا نہیں ہے, اور اس کے بعد اس کا پھر فیصلہ کیا جاتا ہے اور دیے جاتے ہیں. اس میں ویل چیئرز بھی ہیں, اس میں ایون جو بائکس بھی ہیں, الیکٹرک بائکس بھی ہیں, اس میں آٹو ویل چیئرز بھی ہیں. اور اس کے بعد ہیئرنگ ایڈ ہے, وہ کافی ایکسپینسو ہوتی ہے, ہر کوئی افورڈ نہیں کر سکتا. ہیئرنگ ایڈ ہے. اس کے بعد نئی چیز ایک جو ہے لیٹسٹ جو آنے جا رہی ہے وہ ہے پروستھیٹکس, بڑے ہائی ٹیک لمس, تو اس طرف اب جا رہے ہیں. تو یہ کافی جتنے بھی ڈسیبل ہیں, ظاہر ہے کوئی نہ کوئی ڈسیبلٹی ہے, تو ویل چیئرز جو ہیں وہ تو ڈیلی بیسس پہ ڈیلیور ہو رہی ہیں. ایک ٹارگیٹ ہے, اس سے بھی آگے جا رہے ہیں. تو یہ کافی جو امپورٹنٹ ہے, یہ بھی انیشیٹو گورنمنٹ کی طرف سے. آپ نے بات کی ہے تو یہ صرف بچوں کے لیے ہی ہوتا ہے نہیں, یا کسی اکراس آل ایجز. تو آئی تھنک یہ تو کافی ایکسپینسو ڈیوائس ہے. اس کا بھی بلینس میں اس کی گورنمنٹ کی بجٹ پروویژن ہے, اور یہ بھی آن گوئنگ ہے, یہ بھی چلتا رہنا ہے. تو یہ سارا پروسیجر پھر کوئی ٹیم ویریفائی کرتی ہے؟ جی بالکل, جتنے بھی یہ انیشیٹوز ہیں نا, اس کی ایک ویریفیکیشن ہوتی ہے. اور ویریفیکیشن اس لیے ضروری ہے, لیکن فنڈز بجٹ ہمیشہ جو لمیٹیڈ ہوتا ہے, ریسورسز ہمیشہ لمیٹیڈ ہوتے ہیں. تو لمیٹیڈ ریسورسز میں آپ نے جو ہمارا تو کام ہی یہ ہے نا کہ ہم نے ویریفیکیشن یہ کرنی ہے کہ کسی غیر مستحق کے پاس کوئی یہ اس طرح کی فیسلٹی نہ چلی جائے. جو افورڈ کر سکتے ہیں تو ان کو ہم اس طرح نہیں ہے کہ وہ ہر کوئی جن کو ضرورت ہے, جو ڈیزرو کرتے ہیں, اور جو ہمارے ایک منیمم جو پیرامیٹرز ہیں وہ اس پہ پورا اترتے ہیں, تو صرف انہی کو یہ فیسلٹیز دی جاتی ہیں. اچھا, ایک اور سوال بھی جو سامنے آتا ہے وہ یہ ہے کہ بیت المال اور بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام میں کیا فرق ہے؟ کیا دونوں پروگرام جو ہیں وہ سیم ہیں یا ان کا کرائیٹیریا کچھ الگ ہوتا ہے امداد کے لیے؟ دیکھیں 2 فرق ہیں بنیادی. جو ہے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام فیڈرلی رن ہے پروگرام ہے. یہ بیت المال جو ہے یہ ہم پنجاب میں رن کرتے ہیں. پاکستان بیت المال بھی ہے, لیکن یہ جس کی آپ جو ہمارے سوشل ویلفیئر ڈپارٹمنٹ میں یہ پنجاب کا ایک ہے, اس ڈپارٹمنٹ کا حصہ ہے بیت المال. اس میں سال میں 1 ٹائم اس میں بھی ایک ویریفیکیشن ہوتی ہے. ایک کوئی نیڈی جو ہے وہ کوئی اگر درخواست دیتا ہے تو اس کو چیک کیا جاتا ہے, اور چیک کرنے کے بعد اس کو پھر وہ سارے کچھ پیرامیٹرز ہیں وہ دیکھے جاتے ہیں. ایک سکور دیکھا جاتا ہے کہ یہ ڈیزرو بھی کرتا ہے کہ نہیں کرتا. ایسے اور جس طرح سے ابھی ہم بات کر رہے تھے کہ اگر کوئی فیڈرل سے, چاہے پاکستان بیت المال ہو یا بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام ہو, اگر کوئی فیڈرل سے گرانٹ لے رہا ہے تو کیا وہ پنجاب سے بھی لے سکتا ہے؟ یہ 1 ٹائم ہے نا,
وہ تو منتھلی پروگرامز ہیں یا کوارٹرلی پروگرامز ہیں, ٹھیک ہے. بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام تو ایک وہ تو ریگولر چلنے والا ہے, یہ ون ٹائم ایک گرانٹ ہوتی ہے, کسی اسٹوڈنٹ کو دے دی. جی ایلیجیبل ہوتا ہے, اگر وہاں سے بھی آپ لے رہے ہو تو یہاں سے بھی آپ نہیں, جو آپ کے پروگرامز ہیں نا جس میں کہ وہ ریگولر بیسس پہ چل رہے ہیں, مثلا ہمت کارڈ جیسے آپ نے پہلے ہم نے بات کی, اس کی ایک پری ریکویزٹ ہے کہ کسی اور پروگرام میں وہ نہ ہو. وہ جو اپلیکنٹ ہے وہ کسی اور پروگرام میں نہیں ہونا چاہیے, وہ ایک پری ریکویزٹ ہے, اس کی بیسک کنڈیشن ہے. یعنی ایک وقت میں وہ ایک سے زیادہ پروگرامز کو اویل نہیں کر سکتا, تو اس پہ ایسے ہی لاگو ہوتا ہے. مطلب ڈیپینڈ کرتا ہے, ویری کرتا ہے کہ کون سا پروگرام ہے. اگر وہ فیڈرل سے بھی گرانٹ کسی بھی صورت میں لے رہا ہے تو ادھر سے بھی گرانٹ اویل ہو سکتی ہے جو ون ٹائم ہوتا ہے. ون ٹائم جو ہے اس کی حد تک ہو سکتا ہے, لیکن جو ریگولر پروگرامز ہیں ہمارے اس میں نہیں ہے. ٹھیک ہے قریش صاحب, ابھی چلتے ہیں بریک کی طرف اور ناظرین بریک کے بعد اپنے پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں. جی ناظرین, ویلکم بیک. بات ہم کر رہے ہیں کہ پنجاب میں سوشل ویلفیئر اور بیت المال کا ادارہ کس طرح سے مستحق افراد کی مدد کر رہا ہے. ڈی جی سوشل ویلفیئر بیت المال ہمارے ساتھ موجود ہیں. اچھا ڈی جی صاحب, گزشتہ دنوں ہم نے دیکھا کہ نابینا افراد نے ریلیف کا مطالبہ کیا اور اسٹرائکس بھی کی, جس کو دیکھتے ہوئے جو آپ کا ڈپارٹمنٹ ہے انہوں نے ان کو ایک بڑا ریلیف دیا, 12,000 روپے کا وظیفہ ان کے لیے مقرر کیا. تو اس حوالے سے مزید بتائیے گا کہ کیا اہم پیش رفت ہے. دیکھیں بڑا امپورٹنٹ ہے یہ. اس موجودہ حکومت میں وی آئی پیز ہم ان کو کہتے ہیں, ویژولی امپیئرڈ پرسنس, وی آئی پیز کے لیے کافی سارے انیشیٹوز لیے گئے ہیں. اس میں 5,000 روپے, جیسے کہ 5,000 لوگوں کے لیے, ویژولی امپیئرڈ لوگوں کے لیے اسٹائپنڈ جو ہے اس کی اپروول ہوئی ہے گورنمنٹ کی طرف سے. اور اس کے علاوہ تمام جو ڈپارٹمنٹس ہیں ان کو پابند کیا گیا ہے کہ جتنی بھی ریکروٹمنٹ کریں گے اس میں 3% ڈسیبلڈ ہوں گے, اور یہ ایز اے رول جو ہے یہ فالو کیا جائے گا. اس میں 3% میں 4 کیٹیگریز آتی ہیں. انٹلیکچولی جو چیلنجڈ ہیں لوگ ہیں, فزیکلی ڈسیبلڈ ہیں جن کو ہیئرنگ کے مسائل ہیں, اور چوتھے ویژولی امپیئرڈ جو ہیں. تو ویژولی امپیئرڈ کا تقریباً رفلی 1% بنتا ہے ان کا. وہ 1% جو ہے وہ ان کے لیے وہ کیا گیا. اس کے علاوہ لاہور میں ہماری پناہ گاہیں ہیں, ایک پناہ گاہ ان کے لیے مخصوص کی گئی ہے. تو کافی سارے جو انیشیٹوز ہیں ڈسیبلڈ کے حوالے سے, ان کے روزگار کے حوالے سے, وہ انہی دنوں میں یعنی اسی حکومت میں وہ لیے گئے ہیں اور چل رہے ہیں, اور اس کو امپلیمنٹ کیا جا رہا ہے. اچھا قریش صاحب, لیکن پھر بھی دیکھنے میں آتا ہے کہ تقریباً ہر سال کوئی نہ کوئی ایشو جو ہے وہ ہم دیکھتے ہیں کہ نابینا افراد کو ہوتا ہے, کوئی نہ کوئی مطالبہ ہوتا ہے اور وہ پھر روڈز پہ آتے ہیں. تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ بار بار اس طرح آنے کی ضرورت ہی کیوں ان کو پڑتی ہے؟ دیکھیں پروٹیسٹ کرنا تو ایک رائٹ ہے نا, یہ پرووائڈیڈ ان کانسٹیٹیوشن, یہ تو ہر ایک کا رائٹ ہے. تو وہ اسی کو شاید اویل کرتے ہیں, اور ان کا مطالبہ مینلی یہی ہوتا ہے جابس کا, بلکہ مطالبہ ہی یہی ہوتا ہے جابس کا. اب وہ جو ہے یہ جو 3% کوٹا آپ کو بتایا ہے, یہ بیسیکلی انہی لوگوں کو کیٹر کرنے کے لیے کیا ہے نا. اور وہ پھر جب آتے ہیں اس میں 3% میں سب کو اکاموڈیٹ شاید نہیں ہوتے ہیں. اور ویسے بھی جب کوئی ڈپارٹمنٹ جابس جو آفر کرے گا تو اس کے بعد ہی وہ کوٹا بھی اپلائی ہوگا نا. تو وہ ڈیفینیٹلی ایک پروسیجر ہوتا ہے, اس پروسیجر کے بعد اسپیشلی اگر گورنمنٹ جابس کا دیکھا جائے تو ایک پروسیجر ہوتا ہے. پھر یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ ان افراد کو ہم کس ڈپارٹمنٹ میں اور کس جاب میں جو ہے وہ فٹ کر جیسے کہ باقی کوئی بھی ہر کسی کے لیے یہی ہوتا ہے. تو اسی پروگرام کے تحت ہی ہونا نا. اب وہ اگر کوئی یہ ڈیمانڈ کرے آؤٹ آف ایگنورینس کہ جی میں اب یہاں پہ آ گیا ہوں تو مجھے اب میں نے آرڈر لے کے جانے ہیں, تو وہ شاید ممکن نہیں ہوتا. سو دونوں تھوڑا سا ریسٹرین کرنا چاہیے پیشنس کے ساتھ. ایک کام ہو رہا ہے یہ والا جو اسی 1 سال میں
جتنے بھی انیشیٹوز ہیں یہ پہلے کبھی نہیں ہوئے، آپ کے بھی سامنے ہیں موجودہ حکومت میں. انہی کو جیسے میں نے آگے 3-4 چیزیں گنوائی، یہ پہلے نہیں ہوئی. جابس کی جو ان کا کوٹا مقرر کر دیا گیا، اور پھر وہ اسٹائپنڈ جو ہے وہ بھی دیٹ از آلسو انپریسیڈنٹڈ. اس کے بعد یہ باقی جو دیٹ از منتھلی 12,000. یس دیٹ از منتھلی. پھر اس کے علاوہ یہ جو باقی چیزیں ہیں جیسے کہ یہ جو ڈسیبل کے لیے ہے یہ پروگرام سارے، مثلا ویژولی امپیئرڈ بھی اس میں آتے ہیں، ہمت کارڈ کا بھی ہے، بیت المال سے بھی وہ لے سکتے ہیں، اور یہ جو باقی کے انیشیٹوز ہیں دھیرانی پروگرامز کے اور کلچز اور ایوری تھنگ، وہ سارے جو ہے وہ سب پہ اپلائی کرتے ہیں. اچھا، اتنا بڑا ادارہ ہے اور بہت سے اس میں ڈپارٹمنٹ ہیں، تو جو فنڈز ہیں یہ ایک بڑا سوال ہے کہ ان کی تقسیم کس طرح سے کی جاتی ہے؟ لیکن فنڈ تو گورنمنٹ کی طرف سے آتے ہیں، اور ایریا وائز یعنی جتنے بھی ہیڈز ہیں اس کے حساب سے فنڈز آتے ہیں اور اسی حساب سے خرچ ہوتے ہیں. وہ ایک سسٹم ہے جو باقی ڈپارٹمنٹس میں ویسے ہی ہے. اس کے بعد اچھا، لیکن آپ بڑا کلوزلی اس ڈپارٹمنٹ کو سمجھتے ہیں، آپ کام کر رہے ہیں، ادارہ چلا رہے ہیں، تو بتائے گا کہ صوبے میں غربت کا خاتمہ جو ہے ایک بڑا چیلنج ہے. اگر ہم پنجاب کی بات کریں تو اس وقت آبادی کے لحاظ سے سب سے بڑا صوبہ ہے، تو ڈیفینیٹلی چیلنجز بھی زیادہ ہیں، اور اگر غربت کے خاتمے کی بات کریں تو وہ تو ایک اور بڑا چیلنج ہو جاتا ہے. تو کہاں کہاں جو مشکلات ہیں وہ پیش آتی ہیں؟ دیکھیں، ایک تو غربت کے خاتمے کے لیے بہت سارے ڈپارٹمنٹس جو ہے اور بہت ساری گورنمنٹ کی پالیسیز وہ ان پلیس ہیں. ان میں سے ایک یہ بھی ہے ڈپارٹمنٹ کہ کس طریقے سے، جیسے کہ صنعت زار میں ویمن امپاورمنٹ کے لیے کام کیا جا رہا ہے، ان کو انٹرپرینورشپ کی طرف لانے کے لیے، برسر روزگار کرنے کے لیے کام کیا جا رہا ہے. تو یہ ساری چیزیں بیسیکلی پاورٹی ایلیویشن کے لیے ہی ہیں. اس طرح باقی ادارے بھی کر رہے ہیں کام اس پہ. تو اس میں ہمارا جتنا رول ہے وہ ہم پلے کر رہے ہیں. سوشل ویلفیئر ڈپارٹمنٹ جتنا بھی رول ہے بڑا ایکٹیولی پلے کر رہا ہے. اس میں سارے جو انیشیٹوز میں نے آگے آپ کو، اور ابھی آگے اور آ رہے ہیں. مثلاً ایک آپ نے لیٹسٹ جو ابھی شاید آپ نے سنا ہو یا چند دنوں میں سنیں گے، سکھ دویڑا نام سے ایک جو گورنمنٹ کا نیا انیشیٹو ہے، جس میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ خواتین کے جو میٹرز ہیں، ازدواجی کیسز، فیملی ریلیٹڈ ایشوز جو ہیں وہ عام عدالتوں میں چلتے ہیں. ان کے لیے یہ گورنمنٹ کی طرف سے اسپیشل جو ہے یہ ایک نیا انیشیٹو آ رہا ہے، اور اس پہ بڑی تیزی سے کام ہو رہا ہے. آپ بہت جلد دیکھیں گے کہ ان کو ایسا ایک وہ ہم جو ہے وہ بنانے جا رہے ہیں ان کے لیے سسٹمز اور بلڈنگز، اور پورا ایک سسٹم بنے گا جس میں ان بچوں اور خواتین کو جو کہ فیملی کیسز میں الجھے ہوئے ہیں اور عام عدالتوں میں جا کے ہمارے جو اس ڈیفیکلٹ سچویشنز میں، اس ڈیفیکلٹ ماحول میں جا کے وہ اسی طرح ہی عدالتوں میں پیش ہو رہے ہوتے ہیں جیسے باقی کرمنلز پیش ہو رہے ہوتے ہیں. تو اس کو نکالنے کے لیے ایک بڑا ماڈرن طرز کے یہ سینٹرز بننے جا رہے ہیں. انیشلی تو کچھ ڈویژنز میں بنائے جائیں گے، پھر یہ اس کو ایکسٹینڈ کیا جائے گا. اور اوور آل قریش دیکھا جائے تو دنیا بھر کے مختلف ممالک میں سوشل ویلفیئر پر فوکس کیا جاتا ہے، یہ سوشل پروٹیکشن پالیسی جو ہے اس پہ فوکس کیا جاتا ہے. تو اسی طرح سے آپ کو کیا لگتا ہے کہ کتنا اس پہ کام ہونے کی ضرورت ہے؟ اب جس طرح سے ہم یہ عدالتوں میں جانے کی بات کر رہے ہیں، یا جیسے آپ نے بڑی اچھی بات کی کہ ملزموں مجرموں کے ساتھ جو ہے جو انوسنٹ فیمیلز ہیں یا بچے ہیں ان کو بھی کھڑا ہونا پڑتا ہے، اور بہت سے جو لوگ ہیں فیمیلز ہیں وہ اس لیے جو ہے اپنی کمپلینٹس بھی رجسٹرڈ نہیں کرواتے کہ ہم کہاں جائیں گے، کیسے انصاف ملے گا، یا اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں سو اینڈ سو. تو کیا سمجھتے ہیں کہ کتنی ضرورت ہے اس وقت اس پہ کام ہونے کے لیے؟ پاورٹی تو بہت ہے، آپ کو پتہ ہے. تو کام تو ہر سیکٹر میں ہونے کی ضرورت ہے، اور جتنا کام کریں گے اتنا کام ہے. اس میں تمام جو ڈپارٹمنٹس ہیں سرکار کے، گورنمنٹ کے، وہ اپنا اپنا کام کر رہے ہیں. آپ ہیلتھ ڈپارٹمنٹ میں چلے جائیں، آپ نے دیکھا کہ میرے خیال دنیا کے کتنے ممالک ہوں گے جو کہ 100% فری ہیلتھ سروسز پرووائڈ کر رہے ہوں گے. ہمارے جو سکولز ہیں وہ فری ایجوکیشن جو ہے، کتنے دنیا میں کنٹریز ہیں جہاں پہ فری ایجوکیشن ہے؟ کم ہے. تو اسی طرح یہ اس طرح کی یہ جو سروسز ہیں، یہ پاورٹی ایلیویشن کے جو پروگرامز ہیں، ان پہ کام ہو رہا ہے. پاپولیشن زیادہ ہے، ریسورسز کم ہیں،
تو اس کو پھر آپٹیمم یوز کس طرح کیا جا سکتا ہے وہ کوشش جاری ہے, ہم بھی کر رہے ہیں. رئیس صاحب, جس طرح فری ایجوکیشن کے حوالے سے بات کر رہے تھے آپ, اسی بات کو آگے بڑھاتے ہیں کہ مستحق جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کے وظائف کے لیے کیا کرائیٹیریا ہوتا ہے اور اس پہ جو آپ کا ادارہ ہے وہ کیسے کام کر رہا ہے؟ دیکھیں یہ بیسیکلی تو ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کا یہ پورٹ فولیو ہے نا, ان کا کام ہے. ہمارے پاس بیت المال میں اگر کوئی اس میں کوئی ریسٹرکشن نہیں ہے, اگر کسی اسٹوڈنٹ کو بھی کسی ایمرجنسی میں اس کو کوئی ضرورت درپیش آتی ہے تو اس کو بالکل اس کی پنجاب بیت المال جو ہے اس کی ہیلپ کرتا ہے, اور اس کی وہ ضرورت کے تحت جتنی ہماری لمیٹیشنز ہیں اس کے اندر رہ کے کوشش کی جاتی ہے کہ اس کو اکاموڈیٹ کیا جائے, پرووائڈیڈ کہ وہ جینون جو ہے نیڈی ہو. اچھا, اسی طرح سے جس طرح سے ہم نے ویمن امپاورمنٹ پہ کام کر رہے ہیں, دی رانی ایک فلیگ شپ پروگرام ہے, معذور افراد جو ہے ان کے لیے کام ہو رہا ہے, اسپیشل جو پرسنز ہیں ان کے لیے کام ہو رہا ہے, پھر جو ہمارے بزرگ حضرات ہیں ان کی ویلفیئر کے لیے اور ان کے لیے جو ہے وہ ادارہ کیا کام کر رہا ہے؟ ہمارے اولڈ ایج ہومز ہیں, اس میں مختلف شہروں میں اولڈ ایج ہومز ہیں جو کہ ہمارے جو بزرگ افراد ہیں, خواتین و حضرات, جو ادروائز باہر جو ہے اب ان کا ممکن نہیں رہا, یا فیملیز ایشوز ہیں یا کوئی بھی فار اینی ریزن, وہ ہمارے بڑے اس میں سینٹرز ہیں, ہمارے اولڈ ایج ہومز جو ہیں وہ وہاں پہ ان کو تمام فیسلٹیز جو گھر میں پرووائڈ کی جاتی ہیں وہاں پہ ہوتی ہیں. ریگولر میڈیکل چیک اپس بھی ہوتے ہیں, کھانا پرووائڈ کیا جاتا ہے اچھا, اور بھی ان کے انٹرٹینمنٹ کے لیے بھی اس ایج میں جتنی بھی پاسبل ہے وہ کی جا سکتی ہے. آپ نے شاید وزٹ کیا ہو لاہور والا. تو کیا کیا کرائیٹیریا کیا ہے ایڈمیشن کے لیے, اور کس طرح سے جو ہے وہاں پہ کوئی اگر بزرگ رہنا چاہے تو کس طرح سے رہ سکتے ہیں؟ اچھا, فارچونیٹلی نا ہمارا چونکہ سسٹم ہے جوائنٹ فیملی سسٹم ہے, اس میں اتنے زیادہ لوگوں کو ضرورت درپیش نہیں آتی. مثلا ہمارے جتنے سینٹرز ہیں وہ 100% آکوپائڈ نہیں ہیں. ویسے آپ کے ہر کتنے شہروں میں سینٹرز ہیں؟ مختلف شہروں میں ہیں, ہمارے بڑے شہروں میں ہیں, جیسے کہ اور اس میں بڑے شہر جتنے بھی ہیں وہاں پہ ہیں ہمارے. اس میں تمام جو فیسلٹیز ہیں ان کو پرووائڈ کی جاتی ہیں, ان کو بڑے اچھے انوائرمنٹ میں وہ رہتے ہیں وہاں پہ, اور ان کے بیڈنگ, لاجنگ, ان کی تمام ضرورتوں کا خیال رکھا جاتا ہے. ریگولر ڈاکٹرز وزٹس ہیں, اگر کوئی وہ پرابلم ہے, میڈیکل ایشوز ہیں تو اس کو بھی لک آفٹر کیا جاتا ہے, اور اسپیشلی ٹرینڈ ایکسپرٹس جو ہیں وہ ان جگہوں پہ اپنے فرائض بھی سر انجام دے رہے ہیں. اسی طرح جو اسپیشل چلڈرنز ہیں ان کے لیے بھی آپ کا جو ادارہ ہے وہ کام کر رہا ہے؟ بالکل کر رہا ہے. ہمارے اسپیشل چلڈرن بھی کئی قسم کے ہیں نا. ایک تو انٹلیکچولی جو چیلنجڈ ہیں, ٹھیک ہے, وہ ان کو ہمارا جو ادھر لاہور میں ادارہ ہے وہ دیکھ رہا ہے, اور اس میں سائیکیٹرسٹ بھی ہیں ان کو دیکھنے, ڈاکٹرز بھی ہیں, اور پورا 100% 24 آورز وہ ان کو لک آفٹر کیا جاتا ہے. اس کے بعد جو فزیکلی ڈس ایبلڈ ہیں ان کے لیے ٹریننگ سینٹرز بھی ہیں کہ ان کو جتنی ان کی جو فزیکل ڈسیبلٹی ہے اس کو مد نظر رکھ کے کسی فیلڈ میں ان کو ٹرین کیا جا سکتا ہے تاکہ وہ اپنے جوگے ہو جائیں, اپنے روزگار کے قابل ہو جائیں اگر پاسبل ہو ان کے لیے. تو وہ ہمارے ٹریننگ سینٹرز بھی ہیں جہاں پہ ایکسپرٹس ان کو دے رہے ہیں. اس میں بالکل اس پہ ہم کام کر رہے ہیں کہ ان کیپیسٹی بلڈنگ اپنے اسٹاف کی بھی, کہ جو لیٹسٹ جو اس وقت جو نالج ہے, ٹریننگز ہیں, وہ ان کو کس طریقے سے پرووائڈ کی جائیں, تو اس پہ بھی کام ہو رہا ہے. اور اسی طرح بچیاں چھوٹی بچیاں, ان کے لیے سیپریٹ کاشانہ نام سے ہمارے سینٹر, چلڈرن سینٹر ہیں, وہاں پہ ان کو بالکل علیحدہ انتہائی سیف اینڈ سیکیور ماحول میں رکھا جاتا ہے. پھر شیلٹر لیس مدر اینڈ چلڈرن, اس کے لیے ہمارا ادارہ ہے دارالفلاح ہے, وہاں پہ ان کو رکھا جاتا ہے. اور اسی طرح بہت سارے, مطلب آپ یہ دیکھیے کہ کوئی بھی جو سیگمنٹ ہے اس میں جہاں پہ جس کو ضرورت ہے فزیکلی ڈس ایبلڈ اور ادروائز, ان کو تمام
اس سیگمنٹس کو یہ ادارہ کیٹر کرتا ہے. اچھا اگر ہم بات کریں جس طرح سے اس ٹائم جو ایک سکسیزفل ماڈل ہے وہ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کا ہے, تو اتنے زیادہ ادارے ابھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ بیت المال سوشل ویلفیئر کے متحد کام کر رہے ہیں, تو اس حوالے سے بتائے گا کیا پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے سلسلے میں بھی کوئی کام چل رہا ہے کہ پرائیویٹ سیکٹر کے ساتھ یا ڈونرز کے ساتھ جو ہے وہ مل کر کسی ادارے میں کام کیا جائے؟ یہ ڈپارٹمنٹ جو ہے نا این جی اوز کو بھی دیکھتا ہے. ٹھیک ہے, 3,500 سے زیادہ این جی اوز جو ہیں وہ ہمارے ساتھ رجسٹرڈ ہیں. جی آپ نے یہ جو بات کی, لاہور کا جو چلڈرن ویلفیئر سینٹر ہے ہمارا, جو آرفنیج جس کو ہم کہتے ہیں, وہ ہم پرائیویٹ پارٹنرز کے ساتھ مل کے کر رہے ہیں. لاہور انسٹیٹیوٹ آف ہیلتھ سائنسز ان کے ساتھ مل کے کنسورشیم ہے مختلف کمپنیوں کا, ان کے ساتھ مل کے کر رہے ہیں. ایس او ایس ولیج کا آپ کو معلوم ہوگا, وہ بھی اسی طرح پرائیویٹ پارٹنرز کے ساتھ مل کے کر رہے ہیں. اسی طرح اور بھی ایگزامپلز ہیں جہاں پہ پرائیویٹ جو سیکٹر ہے وہ ہیلپ کے لیے آتا ہے, اور فلانتھراپسٹ بہت ہیں, ان کو تھوڑا اسٹریم لائن کرنے کی فردر ضرورت ہے, وہ ہم کر رہے ہیں. ادروائز جو پرائیویٹ پارٹنرشپ اس میں ہے آلریڈی چل رہی ہے, اور اس کو فردر اسٹرینتھن کرنا جو ہے وہ اس پہ ہم کام کر رہے ہیں. اچھا, جو ڈونر ہوتا ہے, جو ڈونیشن کرتا ہے, اس کا سب سے زیادہ جو فوکس ہوتا ہے اس بات پہ ہوتا ہے کہ جو رقم دی جا رہی ہے, جو ڈونیشن دی جا رہی ہے, وہ جو اس کا حقدار ہے اس تک پہنچے. تو اس حوالے سے بتائیے گا کہ بیت المال کے جو فنڈز ہیں اس کے استعمال کی جو شفافیت ہے وہ کس طرح سے طے کی جاتی ہے, اس کو کس طرح سے جو ہے. اچھا, بیت المال کا جو فنڈ ہے نا, یہ ڈونرس نہیں, یہ گورنمنٹ کی طرف سے ہے. اس کی شفافیت جو ہے, اس کا پورا ایک سسٹم ہے. اس کی درخواست آئے گی, اس درخواست کو باقاعدہ وہ ایک سسٹم میں سے گزارا جائے گا, ویریفیکیشن ہوگی. گورنمنٹ کا اپنے سیٹ رولز ہیں. ایک سکور ہے, پی ایم ٹی سکور ہم اس کو کہتے ہیں, وہ ایک منیمم سے جب نیچے ہوگا, ایک لمٹ سے جب نیچے ہوگا, پھر ہی ایلیجیبل ہوگا. اسی طرح اگر اس کو ضرورت نہیں ہے یا اگر وہ اس کیٹیگری میں نہیں فال کرتا, تو پھر وہ ریجیکٹ ہو جائے گی اپلیکیشن. سو حتی ممکن جتنی بھی کوشش ہو سکتی ہے وہ سسٹم جو ہے اس میں وہ چیکس اینڈ بیلنسز سارے موجود ہیں, اس کے مطابق ہی یہ سارے. لیکن اگر کوئی ڈونیشن کرنا چاہتا ہے آپ کے کسی بھی ادارے میں, یا جس طرح بچوں کے لیے, بزرگوں کے لیے, یا میڈیسن کا, تو کس طرح سے وہ ڈونیشن کر سکتا ہے؟ جیسے آپ نے ابھی بولا کہ ڈونرز کو اسٹریم لائن کرنے کی ضرورت ہے, تو کس طرح سے ان کا اعتماد جیتا جاتا ہے, اور کس طرح سے ان کو اس بات کا میک شور کیا جاتا ہے کہ یہ آپ کا جو فنڈ ہے وہ حقدار تک پہنچ رہا ہے, اسپیشلی اس وقت جو لوگ دیکھ رہے ہیں. انشور جو ہے, انشور تو اسی طرح کیا جاتا ہے کہ آپ نے آؤٹ پٹ دیکھنا ہے. اس کے لیے آپ جو ادارے ہیں وہ اوپن ہیں, وہ کوئی بھی آ کے دیکھ سکتا ہے کہ کس قسم کی وہ بچے اور بچیاں اور بزرگ اور لوگ ہیں جن کو کہ وہاں پہ لک آفٹر کی جا رہی ہے, تو وہ کوئی بھی آ کے دیکھ سکتا ہے. اور اگر کوئی سالڈ کی فارم میں چاہے تو وہ بھی کچھ بھی ڈونیٹ کر سکتا ہے کسی بھی. دیکھیں, وہ جیسے میں نے آپ کو مثال دی ہاسپٹلس کی, وہاں پہ ویلفیئر سوسائٹیز ہیں, پیشنٹ ویلفیئر سوسائٹی ہے, اس کے ساتھ مل کے کر رہے ہیں نا. اسی طرح وہاں پہ وہ ہیلتھ سے ریلیٹڈ جو این جی اوز ہیں وہ مل کے, اور زیادہ تر وہ ڈونیشنز پہ ہی وہ سارا جو ان کو پروویژن ہوتی ہے, میڈیسن یا اکوپمنٹ جو بھی چاہیے ہوتی ہے, وہ سارا وہ اسی سسٹم کے تحت رن کر رہا ہے. اور لوگ آتے ہیں, وہ دیکھتے ہیں, اور آپ کو پتہ ہے ضرورت مند تو بہت ہیں, تو ان کو بالکل لک آفٹر کیا جاتا ہے. سرکاری ہاسپٹلز میں جو بڑی کلائنٹیج ہے وہ انہی لوگوں کی ہے جو کہ افورڈ نہیں کر سکتے. جیسے اس حکومت نے بہت سے نئے منصوبے شروع کیے ہیں. ابھی ہم فلیگ شپ پروگرام دھی رانی کے حوالے سے بات کر رہے تھے, ہمت کارڈ کے حوالے سے بات کر رہے تھے. اس کے ساتھ ساتھ بتائیے گا کہ آگے فیوچر میں اور کون سے نئے ایسے منصوبے ہیں جو شروع ہونے جا رہے ہیں؟ دیکھیں, ابھی تو ایک کو جیسے میں نے آپ کو بتایا, سکھ دا ویڑا ایک بڑا پروگرام آگے آ رہا ہے. ابھی ہم جو ہے نا سوشل ویلفیئر ڈپارٹمنٹ میں ایک پروویژن تھی انٹرٹینمنٹ کی جو ڈسیبلڈ ہیں ان کے لیے, اور پھر اسپورٹس ہم شروع کرنے لگے ہیں یہ ڈسیبلز کے لیے, اور اگلے مہینے. اچھا, یہ بھی ایک نیا انیشیٹو ہے, آج سے پہلے کسی حکومت نے اس طرح کا انیشیٹو نہیں لیا. جی بالکل, یہ اسی گورنمنٹ کا فرسٹ انیشیٹو ہوگا کہ ڈسیبلڈ کو اس طرح آرگنائز طریقے سے پنجاب لیول پہ
ان کی ہم گیمز کروانے جا رہے ہیں اور اس سے ان کو موٹیویشن بھی ملے گی آپ دیکھیں, اور بڑی ایکسائٹمنٹ ہے. ہاں حوصلہ افزائی بھی ملے گی کہ وہ ایک کہیں پہ اپنے آپ کو اپنا ہنر جو ہے وہ شو کروا سکتے ہیں. بڑے دنیا بھر میں اس کو بڑی امپورٹنس دی جاتی ہے, پیرالمپکس ہوتے ہیں, اسپیشل گیمز ہوتے ہیں, لیکن یہاں پہ تو ہم اب سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں. انشاءاللہ آپ دیکھیے گا کہ اچھا ایونٹ, بڑے ایونٹس ہوں گے, اور دس از دا بگننگ. پروگرام کے اینڈ پہ جو اس وقت عوام آپ کو دیکھ رہے ہیں, ایسے لوگ جو جس طرح ہم بات کر رہے تھے کہ ڈونرز کو ہم نے جو ہے اسٹریم لائن کرنا ہے, جو ڈونیٹ کرنا چاہیں بیت المال سوشل ویلفیئر کے اداروں میں, یا جو مستحق افراد آپ کو دیکھ رہے ہیں جو یہاں سے ڈونیشن لینا چاہیں, کیا میسج دینا چاہیں گے آپ؟ دیکھیے آلریڈی میڈیا پہ یہ کافی آتا ہے, جیسے کہ ہمت کارڈ ہے, جیسے یہ دھیرانی پروگرامز ہیں جو لوگوں کو معلوم ہے. اب چونکہ اتنی اس کی پبلسٹی ہو چکی ہے ان انیشیٹوز کی, لوگوں کو معلوم ہوتا ہے, آپ کی وساطت سے بھی ابھی یہ چیز جا رہی ہے. باقی جو ڈونیشنز کی آپ بات کر رہے ہیں تو وہ براہ راست ڈپارٹمنٹ جو ہے اس طرح ڈونیشن نہیں لیتا. ہاں این جی اوز جو ہیں 3,500 سے زیادہ این جی اوز اس ڈپارٹمنٹ کے ساتھ اٹیچ ہیں, تو وہ اپنا وہ رول پلے کرتے ہیں, تو وہ انڈائریکٹلی وہ اس انداز میں یہ اس میں جو فلانتھراپسٹ ہیں وہ ہیلپ کرتے ہیں. میں ایک چیز ایڈ کروں گی کہ براہ راست تو یہ نہیں لیتا, لیکن جس طرح سے آپ کے اتنے ادارے ہیں وہاں پہ کوئی ڈونیٹ کرنا چاہے ان چیزیں تو وہ ہو سکتا ہے. نہیں, ابھی اس کا کوئی اسٹرکچرڈ سسٹم ہے نہیں کرتے ہیں, یہ میں نے تو شروع سے دیکھا کرتے ہیں لوگ ڈونیٹ, یہ تھرو این جی اوز جو ہے نا, براہ راست جو ہے وہ اس طریقے سے. ہمارا ایسا سسٹم نہیں ہے. اس میں آپ لوگوں کی ویب سائٹ وغیرہ کا نمبر نہیں لکھا ہوا؟ نہیں, یہ اس پرپز کے لیے نہیں ہے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. اچھا, اور باقی جو ہے یہ دیکھیں, یہ کسی ایک ڈپارٹمنٹ کا کام نہیں ہے. جو لوگ پیچھے رہ گئے ہیں ان کو ہم نے سب نے مل کے ساتھ لے کے چلنا ہے. یہ ڈسیبلڈ جو ہیں وہ اپنی مرضی سے نہیں ہے. اگر کوئی ویژولی امپیئرڈ ہے, کسی کو ڈسیبلٹی ہے, تو وہ قدرت کی طرف سے ایک ہے, تو ان کو پیچھے چھوڑنا جو ہے وہ بھی اسی سوسائٹی کا حصہ ہے. تو میری سب سے آپ کی وساطت سے یہی ریکویسٹ ہوگی کہ ان لوگوں کو خاص طور پہ خیال رکھا جائے, کیونکہ وہ ان کو ضرورت ہے ہماری اور آپ کی. بہت شکریہ جی. ناظرین, جیسا کہ قریشی صاحب نے بتایا کہ ہر تحصیل میں, ہر ضلع میں, ہر ڈویژن میں جو ہے وہ بیت المال سوشل ویلفیئر کا جو آفس ہے وہ موجود ہے. جو ضرورت مند افراد ہیں, جو مستحق افراد ہیں, جو بھی ان سے مدد لینا چاہے, پنجاب گورنمنٹ جیسے بہت سے پروگرامز پہ کام کر رہی ہے, تو وہ ڈائریکٹلی جا سکتا ہے, وہاں سے معلومات لے سکتا ہے. لیکن جس طرح سے ابھی قریشی صاحب نے بتایا کہ یہ ایک کسی ادارے کا کام نہیں, یہ سب کو مل کر جو ہے وہ چلنا ہوگا, تاکہ جو ضرورت مند افراد ہیں, جو مستحق افراد ہیں, ہم سب ان کی مدد میں اپنا اپنا حصہ جو ہے وہ ڈال سکیں. اسی کے ساتھ کومل سلیم کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.